बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इकबाल की आज सालगिरह है। अल्लामा मोहम्मद इकबाल 9 नवंबर 1877 को पैदा हुए सियालकोट में। ये हमें बचपन से याद है, पता है, पढ़ाया गया है। सवाल होते थे इनकी पैदाइश पर। जब हम छोटे से थे तब हम इनके नगमा सुना करते थे, तब हमें पहली बार पता लगा इकबाल है कौन। वो नगमा ये था, इकबाल है इकबाल है इकबाल हमारा, इकबाल के पैगाम को हम जिंदा रखेंगे। तो फिर जब भी हर साल 9 नवंबर या नवंबर का महीना शुरू होना, हमें पता है इकबाल के हवाले से मसरूफियाँ शुरू हो जाएंगी, चाहे वो बैतबाजी हो, शेर याद करना हो, शायरी सुनानी हो, शायरी पढ़नी हो। हमें याद है हमारी उर्दू की मैडम शेर लिखा करती थी कागज़ों पर, फिर उसकी फ़ोटो कापी करानी, फिर हम सबको देनी, फिर हमें कहना कि याद करो। फिर हमें ये भी कहते थे कि बांगे ज़रा ख़रीदो, उसमें से शेर ढूंढो, ये से, नून से, अलिफ से, ताकि हम बैतबाजी के लिए तैयार हों, क्योंकि ज़्यादा शेर ख़त्म ही ये पे होते हैं, या नून पे या अलिफ पे। और फिर क्या कहते हैं, तब हम छोटे से थे, हम मतलब स्कूल में थे, हमें सिर्फ शायरी समझ तो नहीं आती थी, बहुत कम ही, बस याद रखते थे। अब जाके समझ आ रही है, और अब समझ आ रहा है कि अल्लामा इकबाल कितने बड़े शायर थे। तब हमें यही शेर समझ आता था, ये तो छोटी है ज़ात बकरी की, दिल को लगती है बात बकरी की। तो हम खूब हंसते थे ये शेर सुनकर, क्योंकि ये बच्चों वाला शेर था, और उन्होंने बच्चों पे बहुत सारी शायरियाँ की नज़में लिखी, जैसे एक पहाड़ गुलहरी हो गया, परिंदे की फरियाद हो गया, फला। फिर हमें ये भी पता है कि अल्लामा इकबाल ने बांगे दिना के अलावा और भी किताबें लिखी, जिनमें ज़रब कलीम, बाल जिब्राइल भी है। फिर हमें ये भी पढ़ाया गया कि अल्लामा इकबाल ने सिर्फ उर्दू में नहीं, फ़ारसी में भी शायरी की, उनको फ़ारसी में भी बड़ा अबूर हासिल था। ये तो होगी सारी बातें उनके बारे में अल्लामा इकबाल। अब आई उनकी शायरी की बात। वो शायरी उनको शायर मशरिक़ कहते हैं। उनकी शायरी अपने दौर से बहुत आगे भी थी, अपने दौर के मुताबिक भी थी, और अपने दौर से पीछे भी थी। फिर उनकी शायरी में पैगाम दुनिया के हर शख्स, हर शोबे से ताल्लुक़ रखने वाला आदमी हो या शख्स हो, कोई भी उम्र हो, बच्चा हो, बड़ा हो, बुज़ुर्ग हो, उनके ऊपर सूट करती है। वो अपने आप को इससे रिलेट कर सकता है। और ये बच्चों वाले शेर तो मैंने आपको बता दिए। फिर जब हम याद करते थे बड़ों वाले शेर, और फिर मतलब जवानों की बात करो तो वो जवानों पे शेर, दीन पे बात करो तो दीन पे शेर, इस्लाम पे बात करो इस्लाम पे शेर। उनकी शायरी अगर समझ आ जाए तो हमें मोमिन होना पता लग जाए कि मोमिन क्या होता है। मुसलमान तो हम सभी हैं, लेकिन क्या मोमिन भी हैं? यही कहते हैं ना, ये तो सैयद भी हो, मिर्ज़ा भी हो, अफ़गान भी हो, तुम सभी कुछ हो, बताओ तो मुसलमान भी हो। हर लहज़ा मोमिन की नई शान नई आन, गुफ्तार में किरदार में अल्लाह की बुरहान। कहार यो गफ़ार यो कुद्दूस और जबरूत, ये 4 अनासिर हो तो बनता है मुसलमान। ये शायरी ऐसे ही तो नहीं आई ना, इसमें क्या पैगाम दे रहे हैं आप सबको। फिर वो है ना, ये राज किसे नहीं मालूम कि मोमिन कारी नजर आता है, हकीकत में है कुरान। निगाह इश्क मस्ती में वही अव्वल वही आखिर, वही कुरान वही फुरकान वही यासीन वही ताहा। फिर वो कहते हैं कि आप मुसलमान हो, मोमिन बनो। आप ये मत कहो कि भाई मैं सैयद हूँ या मैं फलां हूँ। आप मुसलमान हो। हम क्या है, हम एक एम्बेसडर हैं मुसलमान के। हम ये नहीं कि पाकिस्तानी हैं या हम राजपूत हैं, राणे हैं, हम मलक हैं। वो यही ना, एक हूँ मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए, नील के साहिल से ताबे खाक काशगर। ये शेर जो है ना, ये अब समझ आते हैं क्यों बात कर रहे थे। फिर जब हम स्कूल में थे ना, तो हमें स्कूल में असम्बली थी ना, तो असम्बली में हम शेर पढ़ा करते थे। शिकवा के हो गए, जवाब शिकवा के शेर। मुझे याद है कि मुझे जो शेर मिला था पढ़ने को, याद करने को, मेरी आदत थी कि मैं शेर भी सुना रहा हूँ, मुस्कुरा के सुना रहा हूँ। हालांकि इसमें मुस्कुराहट वाली कौन सी बात है, लेकिन कोई रोका नहीं, कोई बोला नहीं, बस सुना दिया, समझ आया नहीं। वो ये था, हमसे पहले था अजब तेरे जहाँ का मंजर, कहीं मस्जूद थे पत्थर, कहीं माबूद शजर, खूगरे पेकर महसूस थी इंसान की नज़र, मानता फिर कोई अनदेखे खुदा को क्यों कर, तुझको मालूम है लेता था कोई नाम तेरा, कुव्वत बाज़ुए मुस्लिम ने किया काम तेरा। फिर मेरा एक और दोस्त, वो अल्लाह जन्नत पर फोत हो गया, उसके साथ हमने 5-6 महीने गुजारे
بلکہ اس مشکل سے سال پھر وہ چھوڑ گیا. اس کے ابو آرمی میں تھے. اس نے سنایا تھا آ گیا عین لڑائی میں اگر وقت نماز، قبلہ روح ہو کے زمیں بوس ہوئی قوم حجاز. ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. بندہ و صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے، تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے. پھر ایک خاتون تھی، انہوں نے پڑھا تھا تھے ہم ہی تیرے مار کا اراؤں میں، خشکیوں میں لڑتے تو کبھی دریاؤں میں. دی اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں، کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں. یہ میرے خیال شکوہ کے جواب شکوہ کا شعر ہے. تو یہ ہم نے ایسے ہی یاد کروائے گئے، ہم کرتے تھے، شوق بھی تھا، لگن ہو گئی شاعری سے. اس کے علاوہ علامہ اقبال کی شاعری سے ہمیں باقی شاعروں کو پتہ لگا. پھر جو تشریح ہم کرتے رہے ہیں، زندگی ہماری گزر گئی تشریح کرتے کرتے. لیکن اب سمجھ آ رہی تشریح کیوں ہوتی تھی، کیا ہوتی تھی. اردو میں تو بس ہمارے لیے تو بس یہ تھا اللہ پاک تشریح میں نمبر زیادہ لا دے. اس شعر میں شاعر یہ کہہ رہا ہے، یہ پہلا لفظ ہی ہمارا پہلا جملہ ہی یہ ہوتا تھا کہ شاعری میں تشریح کرو، حوالہ متن دو، شاعر کا نام دو. علامہ اقبال کی وجہ سے تو ہمیں باقی شاعروں کو پتہ لگا، غالب، میر تقی میر، پھر آج کل کے ماڈرن وسیع شاہ، ناصر کاظمی، پطرس بخاری، اکبر کیا کہتے ہیں، باقی اور بھی بہت سارے شاعر ہیں، فراز، فیض احمد فیض، پروین شاکر. تو یہ شاعری ان سے، پھر پیار محبت کی شاعری، پھر ٹرکوں کے پیچھے شاعری، مطلب شروعات ہماری علامہ اقبال کے شعروں سے ہوئی. علامہ اقبال نے تو پاکستان کا نظریہ پیش کیا کہ پاکستان بننا چاہیے. اب جو لوگ اس بات پہ متفق نہیں ہوتے کہ پاکستان نہیں بننا چاہیے، تو میں ان کو یہی کہوں گا کہ آپ اس کا جواب محمد شامی جو بھارتی کھلاڑی ہیں نا، ابھی ورلڈ کپ میں انہیں 5 وکٹیں لی اور سجدہ نہیں کیا انہوں نے، ان سے پوچھ لیں، اور پھر فخر زمان سے پوچھ لیں کہ انہوں نے سینچری کرنے کے بعد بھارتی سرزمین پر ہی سجدہ کیا. تو آپ کو 2 قومی نظریہ پاکستان بننے کا تصور آپ کے سامنے آ جائے گا. مسلمان بھارت میں رہ کے بھی اب جتنا مرضی کوشش کر لیں کہ وہ بھارتی ہیں، لیکن ان کو ظاہر سی بات پہ کہتے ہیں آپ پاکستان چلے جاؤ. تو اس لیے پاکستان بننا اور پاکستان کا بننا بہت ضروری تھا. اور اس وجہ علامہ اقبال جنہوں نے تصور دیا محمد علی جناح کو، اور پھر انہوں نے تحریک شروع کی 2 قومی نظریہ. لیکن وہ بات یہی ہے نا، واپس آتے ہیں علامہ اقبال کی شاعری میں خاص بات کیا ہے. انہوں نے ایک شعر لکھا تھا، میرے خیال سے 100 سال پہلے لکھا ہوگا، حقیقت ہر شے کی ایک ہے کہ خاکی ہو کہ نوری ہو، دل ذرے کا چیرے لہو سورج کا ٹپکے. اب اس شعر میں خاص بات کیا ہے، اس شعر میں بات ہو رہی ہے ایٹم بم کی. مطلب انہوں نے 100 سال پہلے بولا کہ اگر آپ ایٹم کو توڑو تو اتنی انرجی نکلے کہ دنیا لہو لہانگ ہو جائے. تو وہی بات ہے، ایک ایٹم بم دیکھ لیں، اس میں کیا ہے، تھوڑا سا ہوتا ہے لیکن تباہی دیکھ لیں، آپ کو پتہ ہے کس لیول پہ اس کی تباہی ہوتی ہے. اور یہ علامہ اقبال نے کب دیا؟ 100 سال پہلے. مطلب وہ کتنا آگے سوچتے تھے. جوانوں کے لیے انہوں نے پیغام کہ جب انہوں نے اللہ پاک نے ہمیں پر دیے ہیں تو ہم رینگتے کیوں ہیں. تو شاہین ہے پرواز ہے کام تیرا، تیرے سامنے آسماں اور بھی ہیں. پھر نہیں تیرا نشیمن کسر سلطانی کی گنبد پر، تو شاہین ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں پر. پھر ان کی شاعری اور بتائیں، یہ مصرع لکھ دیا کس شوق نے محراب مسجد پر، یہ ناداں گر گئے سجدوں پر جب وقت قیام آیا. مطلب کتنے ہم بٹکے ہوئے ہیں کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے دین کا. پھر مطلب میں کیا سناؤں، نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویراں سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساکی. نہیں نہ تو زمین کے لیے ہے نہ آسمان کے لیے، جہاں ہے تیرے لیے تو نہیں جہاں کے لیے. یہ سے یاد کرو، یہ سے یوں تو یہ راز کسے نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن. نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ. آزاد مجھ کو کر دے وہ قید کرنے والے، میں بے زباں ہوں قیدی مجھے چھوڑ کر دعا لے. مطلب کتنے شعر ہم نے ایسے ہی رٹے ہوئے ہیں جو ہمیں اب سمجھ میں آتے ہیں. اور پھر شاعری
علامہ اقبال ہماری زندگی سے اس لیے ریلیونٹ بھی رہے کیونکہ ان کی نظموں پہ گانے بھی بنے، کلام بھی بنے، جیسا کہ شجاعروں نے 2-3 بار انہوں نے سنایا ہوا ہے، یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے، جو قلب کو گرما دے، جو روح کو تڑپا دے، علامہ اقبال کا۔ پھر خودی کا ہے سر نہا لا الہ الا اللہ، یہ دور اپنی ایسے ہی ہے نا۔ پھر وہ علی عظمت نے جو سنایا، زمانے کے انداز بدلے گئے، نئے راگ ساز بدلے گئے، خیرت کو غلامی سے آزاد کر، جوانوں کو پیروں کا استاد کر، علامہ اقبال نے لکھا۔ مجھے تو یاد ہے کہ علامہ اقبال کی شاعری پہ جب بیت بازی ہوتی تھی، میں ہمارے سر ہمیں گروپ بناتے تھے، 15-20 لوگوں کا ایک طرف، 15-20 لوگوں کا ایک طرف، اور خود وہ موڈریٹر بن جاتے تھے۔ انہوں نے یہ شروع کیا تھا ایک بار یہ اس شعر سے، کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں، کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں۔ اب میں سے نون پہ پھر ہم نے سب نے ہاتھ کھڑا کرنا، پھر میں نے کھڑا کرنا ہے کسی نے بھی، جن کو وہ سر دے دیں انہوں نے پھر نون سے شعر سنانا۔ نہ تخت و تاج میں ہے، نہ لشکر سپاہ میں ہے، جو بات مرد کلندر کی بارگاہ میں ہے۔ پھر یہ آ گیا، پھر یہ سے ہم نے شعر یاد کیا، جیسا کہ اب اتنا مشہور نہیں ہے، لیکن یہ یوں تو ایز بزم جہاں کیا دلکش تھے نظارے تیرے، ایک ذرا افسردگی تیرے تماشاؤں میں تھی۔ پھر یہ تو ایسے ہی کرتے کرتے بیت بازی ہوتی تھی، پھر وہ سر ختم کر دیتے تھے، پھر جنہوں نے اچھے شعر سنائے ان کو پھر وہ انعام ملا کرتا تھا۔ پھر ایسی شعر پہ علامہ اقبال کی شاعری پہ تو ہم لوگوں نے میرے سر نے دھن بھی بنائی تھی، جیسے یہ کبھی اے حقیقت منتظر، وہ انہوں نے ایسے کہا تھا، کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں، کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں۔ کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ نظر آ نظر آ نظر آ نظر آ لباس مجاز میں۔ یہ ہمیں اسکول میں نا موسیقی بھی سکھاتے تھے، ہمارے سر تھے کلاسیکل گانا سکھاتے تھے ہمیں ہارمونیم پہ، تو ہم یہ ہارمونیم پہ یہ گانا گایا کرتے تھے۔ پھر جن کا ایک کلام ہے خودی کو کر، اس پہ بھی دھن سنائی تھی، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے، بتا تیری رضا کیا ہے۔ اس شعر پہ تو ہم نے بڑے ریمکس بھی بنائے، جیسے شکم کو کر بلند اتنا کہ ہر ڈنر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے، بتا تیری غذا کیا ہے۔ پھر اس کا ایک اور بگاڑ تھا، خودی کو کر بلند اتنا کہ تو ماؤنٹ ایوریسٹ تک چلا جائے، پھر وہاں جا کے خدا بندے سے خود پوچھے، بتا اتنا اوپر آ تو گیا، نیچے کیسے جائے گا۔ تو بس یہ شاعری پہ ہم نے مذاق بھی سنائے، ہم نے گانے بھی گائے، ہم نے یاد بھی کی، ہم نے کیا کیا نہیں کیا، پڑھا بھی، لکھا بھی، یاد کیا، کتابیں لیں، عقابی روح پیدا ہوتی ہے انسانوں میں، نظر آتی ہے ان کو منزل آسمانوں میں۔ تو بس ویسے ہی ہے، کتنے کتنے شعر ہمیں یاد تھا، ہمیں یاد کیا، ہمیں یاد آتے ہیں، پھر چاہے وہ پھر اپنے وقت سے آگے۔ اب ایک شعر ہے جو جا کے اب سمجھ آتا ہے، پہلے تو کبھی سمجھ نہیں آیا کیونکہ وہ ہماری سمجھ سے باہر تھا۔ تو راز کن فکاں ہے، اپنی آنکھوں پر آیا ہو جا، خودی کا مہرباں ہو جا، خدا کا ترجمہ ہو جا۔ غبار آلود رنگ و نسب ہے بالوں پر تیرے، تو اے مرغ حرم اڑنے سے پہلے پرفشاں ہو جا۔ اسی نظم کے شاعری کا ایک شعر ہے، وہ ایسے ہے، ہوس نے کر دیا ہے ٹکڑے ٹکڑے نوع انسان کو، اخوت کا بیاں بن جا، محبت کی زباں بن جا۔ تو یہ بہت آج کل تو یہ ہوس ہے، کسی کو پیسوں کی ہوس، کسی کو اقتدار کی ہوس، کسی کو طاقت کی ہوس۔ محبت کا زباں کہاں ہے، اخوت کا بیاں کہاں ہے ہی نہیں، سب ختم ہو رہا ہے آہستہ آہستہ۔ تو مطلب کہنے کا یہ ہے، علامہ اقبال کی شاعری ہر دور میں ترجمانی کرتی ہے حالات کی، چاہے کوئی بھی مدعا ہو، آزادی کا تصور، جوان، دین، دنیا، کچھ بھی ہو،
ایک شعر، ہر شعر کے کئی معنی ہیں اور ہر شعر بہت ہی گہرا ہے، چاہے وہ چھوٹی سی بات ہو یا بڑی، لیکن یہ ہے کہ علامہ اقبال کی شاعری جتنی بھی آپ سمجھیں اتنی ہی کم ہے، جتنی بھی نظمیں آپ پڑھیں اتنی سمجھ آئیں، ہم علامہ اقبال کی شاعری سمجھ جائیں، ہم دین کو سمجھ جائیں، دنیا کو سمجھ جائیں، ہم آخرت کو، دنیا و آخرت کو سمجھ جائیں، لیکن اگر ہم قرآن پڑھنے سے، اگر ہمارے پاس وقت نہیں ہے یا ہم ترجمے کے ساتھ پڑھنے کے لیے وقت نہیں ہے، آپ شاعری پڑھنا سمجھ جائیں، ہو سکتا ہے آپ کا شوق پیدا ہو جائے، پھر آپ کی وجہ سے قرآن پڑھنا بھی شروع کر لیں۔ لیکن بے تحاشا شعر ابھی بھی میں نے نہیں سنائے، کیونکہ اتنے آتے ہیں کہ بس سوچ ہے شروع ہو جائیں تو ختم ہونے کا نام ہی نہیں، کیونکہ شوق سے یاد کرتے تھے، اور جس عمر میں ہم نے یاد کیے وہ عمر میں کچھ بھی آپ یاد کرو آپ کو ساری زندگی نہیں بولتا، کیونکہ نہ ٹینشنیں تھیں، نہ پریشانیاں تھیں، نہ دکھ تھے، نہ تکلیف تھے، اور سب سے بڑھ کر نہ ہی کوئی ذمہ داریاں تھیں۔ اس لیے ہم نے جو کچھ بھی اس دور میں اسکول میں رہ کر یاد کیا ہمیں اب تک یاد ہے، بہت ہی سنہرے دن، بہت ہی خوبصورت یادیں، علامہ اقبال کے مہینے کی، علامہ اقبال بیت بازی ہو، جو بھی شعر یاد کرنا، تب تو فون تو تھا نہیں، کاغذ رکھتے تھے، یاد کرتے ہوتے تھے، پھر مصرع ٹیچروں کو سناتے تھے، ٹیچریں کہتی تھی ویری گڈ، اچھا، بہت اچھا۔ تو ایسے ہی ہے، علامہ اقبال کا 9 نومبر کو ان کی ہوتی ہے سالگرہ، تو عظیم شاعر کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے سب سے اچھا یہی ہوتا ہے کہ ہم ان کی شاعری یاد کریں، یاد تو ہم نے کر لی، اب اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں، ان کے کہے ہوئے کلام کو، بیان کو سمجھیں، اوروں تک پہنچائیں، اقبالیات پڑھیں، ان کی نظمیں پڑھیں، شکوہ، جواب شکوہ، کچھ بھی ہو، ایک آرزو، پرندے کی فریاد، ایک پہاڑ اور گلیری، کئی ہیں، یہ تو ابھی تو میں نے، یہ تو وہی ہیں جو مجھے ذہن میں ہیں، لیکن شعر کتنے آتے ہوں گے، وہ ہے یہ رفت آسماں خاموش، خوابیدہ زمین جہاں خاموش، اب یہ شعر علامہ اقبال کا ہی ہے، لیکن پتہ نہیں کون سی نظم ہے، کیونکہ بس یہ سے یاد ہے تو اس لیے یہ سے شعر ہے اس لیے ہمیں یاد ہے۔ پھر بس ایسے ہی ہے کہ ان کی شاعری جتنا سمجھنے کی کوشش کریں گے اتنا ہی اچھا ہے، اور یاد کریں، سمجھیں، اور آگے تک پہنچائیں۔ بس چند شعر جو میں نے آپ لوگوں کو بتائے وہ یہی ہیں کہ جو بس رٹے ہوئے ہیں، لیکن سمجھنا چاہیے اب، اور ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ جتنا سمجھیں، پڑھیں، سنائیں، آگے فارورڈ کریں، لوگوں کو بتائیں، ہر سال سیلیبریٹ کریں علامہ محمد اقبال کو۔ السلام علیکم۔